अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट उम्मी तलहा। आज मैं आपके लिए नावल कैद इश्क लाई हूँ। वो रोड पर छोटे छोटे कदम उठाकर चल रही थी, हाथ फिजा में उठाए जैसे हवा में कुछ टटोल रही हो। करीब से गुजरते लोगों ने ताज्जुब से इस मुकम्मल और खूबसूरत लड़की को देखा। उसने पलट कर पीछे की तरफ देखना चाहा। सीधी चलती रहो, पीछे क्यों देख रही हो? कान में लगे एयरपीस से आवाज उभरी तो जल्दी से सीधी हुई और इसी पल एक तरफ रोड के पास मोबाइल कान से लगाकर टहलते हुए लड़के से टकराई और टक्कर ऐसी जोरदार थी कि इसका मोबाइल रोड पर गिरा। सियाह गाड़ियों के पास खड़े गार्ड्स ने यूं चौकन्ना होकर निशाना बांधा जैसे वो कोई दहशतगर्द हो। देख कर चले, अंधी है क्या? वो लड़का इसे घूर कर सख्त लहजे में बोला और झुक कर मोबाइल उठाया जिसकी स्क्रीन बुरी तरह टूट चुकी थी। जी जी, अंधी हूँ, सॉरी। वो गड़बड़ाकर एक कदम पीछे हुई तो वो चौंक कर इसे देखने लगा। ब्लू जीन्स पर प्लेन ब्राउन कुर्ता और हम रंग स्टारा चेहरे के गिर्द लपेटे वो लड़की कोई नौउम्र कॉलेज गर्ल लग रही थी। शफाफ गुलाबियां छिलकाते चेहरे पर स्याह ग्लासेस लगे हुए थे। चेहरे पर इस वक्त कुछ कुछ परेशानी के साथ खौफ जाहिर हुआ तो वो कुछ नरम पड़ा। इट्स ओके, बी केयरफुल। वो एक मुतासिफ नजर अपने मोबाइल को देखता गाड़ी की तरफ बढ़ा। गार्ड ने जल्दी से गाड़ी का डोर खोला और वो बैठ गया। स्याह प्राडो के आगे पीछे एक एक स्याह जीप थी जिनमें गनमैन सवार थे। किसी सियासी शख्सियत जैसा प्रोटोकॉल था। वो अच्छी खासी मरऊब होती। इसी तरह निजाम में बाजू सीधे किए टटोल टटोल कर चलती वापस रोड पर खड़ी गाड़ी के पास पहुंची, जहां 3 और लड़कियां खड़ी थी। डेयर डन, मैंने कर लिया। इट वॉज ईजी। वो स्याह ग्लासेस उतार कर खुशी से चेक कर बोली, मगर ड्राइविंग सीट पर बैठती लड़की ने नफी में सर हिलाया। तुमने बात की, तुम्हें अंधा और गूंगा बनना था, मगर तुमने टकरा कर बात की। हान, डेयर डन नहीं हुआ। गाड़ी स्टार्ट करती रीमा ने मुंह बनाकर याद दिलाया, मैंने बात नहीं की, तुम लोग इतनी दूर थी, कैसे सुना? मैंने तो बस इशारा करके माजरत की। वो साफ मुकर गई। ब्लेंडर तो कर चुकी थी, पकड़ी जाती तो पेनल्टी में और डेयर मिल जाना था। बात तो तुमने की, क्या बोली ये नहीं सुना, क्योंकि वाकई बहुत दूर थी तुम। अब मुकरो मत। पिछली तरफ का डोर खोलकर इसके साथ बैठती मीरा ने भी इसे घूर कर कहा, जबकि मनाल किसी सोच में गुम खाली रोड की मुखालिफ सिम देख रही थी, जहाँ से उसकी गाड़ियां तूफान की सी तेज रफ्तारी से रवाना हुई थी। सुने, मुझे क्यों लगता है जिससे तुम टकराई हो वो किसी सियासी बंदे का बेटा था। मैंने इसका महंगा मोबाइल तोड़ दिया। शुक्र है अंधी बनी हुई थी, इसने कुछ नहीं कहा, नरमी से जाने दिया। वो झुरझुरी लेकर बोल रही थी। उसके आखिरी जुमला पर मनाल मायूसी से सर हिलाकर फ्रंट डोर खोलकर बैठ गई। नरमी से बात की मतलब कोई और ही था। उसे लगा था हदीर है, मगर हदीर जैसा सरजाद इंसान तो किसी अंधी लड़की को भी ना बख्शे। अच्छा सुनो, आज शॉपिंग पर चलो मेरे साथ। भाई की शादी सर पर है और तुम लोगों ने भी आना है। एंड आई एम श्योर कि शॉपिंग नहीं की होगी। मनाल ने इन तीनों को मुखातिब किया तो वो मुत्तफिक हुई। पहले कुछ खाते हैं, मुझे भूख लग रही है। और हाँ, तुम याद रखना, पेनाल्टी में और डेयर मिलेगा। ये पूरा नहीं किया, हर बार नहीं करती हो डरपोक बिल्ली। फरेहा ने पेट पर हाथ रखते हुए साथ बैठी रेहान को घूरा तो वो मुंह बनाने लगी। पेनाल्टी का डेयर यकीनन मुश्किल होने वाला था, इसीलिए वो डेयर की निस्बत फ्रांक गेम पसंद करती थी, मगर इसकी बचपन की 3 शैतान दोस्तें हर दूसरे महीने डेयर गेम निकाल लाती थी। वो चारों यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट डिपार्टमेंट फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट्स थी। हल्ला गुल्ला करती, जिंदा दिल और शौक मिजाज। चारों ही अच्छी फैमिलीज से बिलोंग करती थी। स्कूल में दोस्ती इतनी गहरी हुई कि इसके बाद सब्जेक्ट से लेकर कॉलेज यूनि तक मिलकर एक जैसे सिलेक्ट किए ताकि साथ रहें। आज यूनि में बस 2 लेक्चर्स थे, इसके बाद वो निकल कर आवारागर्दी करती रही और अब करीबी रेस्टोरेंट में लंच के लिए जा रही थी। फरहान उर्फ खान की पेनल्टी के बारे में सोच सोच कर भूख उठ चुकी थी। वो अच्छी खासी कॉन्फिडेंट लड़की थी, मगर बाकी 3 की नज़र में इससे बड़ा बुजदिल और डरपोक इस दुनिया में कोई नहीं था, क्योंकि हर बार इससे आसान तरीन ढेर भी नहीं होते थे। लोगों से सामना होते ही वो घबरा जाती थी कि कहीं पकड़ी ना जाए, और हर बार पकड़ी जाती थी। मगर इस बार इसकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि वो लड़का इसका ड्रामा नहीं पहचान पाया। लेकिन इस बार वो खुद गड़बड़ कर गई थी, उस लड़के से बात करके, माजरत करके। आ जाओ हान, लेट्स डांस। पागल लड़की एक तरफ बैठी वो अपनी दोस्तों की ऊंची आवाज पर चौंक कर इन्हें देखने लगी। तेज सिंगारता म्यूजिक और बुरी तरह बिखरे हुए सब डांस करते किसी क्लब का मंजर पेश कर रहे थे, मगर ये मैरिज हॉल में मेहंदी का फंक्शन था। उसने सर नफी में हिलाते कानों को हाथ लगाए। खबरदार, कोई बकवास नहीं, चलो डांस करो। अगर एक जगह मुजस्मा बनकर ही बैठना था तो आई क्यों हो?
اس کے پاس آتی ریما نے غصہ سے چیخ کر کہا تو وہ لاچار کھڑی ہوتی کنفیوز سی سب کو دیکھنے لگی۔ ڈانس تو آتا نہیں مجھے اور میں پریشان ہوں، رات بہت ہو رہی ہے، جلدی گھر جانا ہے۔ تو سب کے درمیان آتی تھوڑی پریشانی سے بولی، اور کسی آتا ہے ڈانس؟ دیکھو سب ہی بس جھوم رہے ہیں، آ ہی گئے ہیں تو انجوائے تو کریں، تھوڑی دیر تک اکٹھے چلتے ہیں نا۔ میرا نے اس کے کان کے پاس آ کر اونچی آواز میں کہا تو ان کے پیچھے چھپ کر بازو ہلانے لگی۔ ڈانس کیا تھا، بس بازو جھلا رہی تھی، جیسے دماغ گھر جانے پر اٹکا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی کچھ پرجوش ہونے لگی تھی، دوستوں کے ساتھ کچھ ردھم میں گھوم کر ڈانس کر رہی تھی، جب کسی سے بری طرح ٹکرائی۔ اندھے ہیں کیا، یہ کوئی منڈی ہے جو ٹکرے مار رہے ہیں؟ وہ اپنی غلطی مانے بنا غصے سے پلٹ کر بولی، مگر سامنے والا اسے دیکھتا گم ہو چکا تھا۔ شفاف چمکتے گلابی سے چہرے پر سفید اسٹالر نماز کے انداز سے چہرے کے گرد لپٹا ہوا تھا، ہلکا پھلکا میک اپ میں پرکشش نقوش واضح ہو رہے تھے، بھوری آنکھوں میں کاجل کی سیاہ لکیر سب کی توجہ کھینچ رہی تھی۔ او آئی ایم سوری، غلطی سے ٹکرا گیا تھا، وہ جھک کر شریر انداز سے بولا تو وہ ٹھٹک کر اسے دیکھتی ایک قدم پیچھے ہوئی، لگتا تھا اس ٹکر کو اس نے بہت انجوائے کیا تھا۔ وہ دانت کھچکھچا کر گئی، کیا ہوا، رک کیوں گئی؟ آؤ ڈانس کریں۔ وہ بے تکلف سے ہاتھ تھام کر اپنی طرف کھینچ کر بولا تو وہ گڑبڑا کر پیچھے ہٹی۔ وہ ڈھیٹ اور بے شرم انسان اس کو کنفیوز دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ نہیں میں بس اب کافی لیٹ ہو گئی ہوں تو وہ سارا اعتماد بھلائے ہکلا کر بولتی پلٹی، یہاں زیادہ زبان چلانے سے کوئی نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ ریما اور میرا سب میں خوشی خوب جھوم رہی تھی۔ اس نے منال کو ڈھونڈنے کے لیے نظریں دوڑائیں، وہ دور کچھ خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی، منا وہ پرجوش سی منال کو پکارتی، ساتھ سے گزرتے شخص کو زور سے کندھا مارتی لڑکھڑا کر سنبھلی۔ جملہ ادھورا رہ گیا، دھیان سے۔ سنجیدہ آواز پر اس نے پلٹ کر اسے بھی کرارا جواب دینا چاہا، مگر گھبرا کر نظریں چرانا پڑی۔ وہ وہی لڑکا تھا جو روڈ پر ٹکرایا تھا۔ اس نے اب بھی اندھے بن کر ڈرامہ کرنا بہتر سمجھا۔ ایم سوری، میں جلدی میں تھی۔ سامنے والے کی باروک شخصیت کو دیکھ کر اس بار بھی وہ بلا ارادہ معذرت کر گئی۔ سفید کاٹن کے کرتا شلوار پر براؤن باسکٹ پہنے وہ سرخ سفید رنگت والا سنجیدہ سا انسان اس کی معذرت پر بنا کچھ کہے پلٹ گیا۔ عجیب انسان، وہ بڑبڑا کر پلٹتی منال یا کسی کو بھی بتائے بنا باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی کال پر ڈرائیور گاڑی لے کر دروازے کے سامنے پہنچ گیا۔ سر گھوم رہا تھا، اتنے شور اور ہنگامہ سے نکل کر سکون ملا تھا۔ گھر پہنچی تو لان میں مسز شائستہ انتظار میں ٹہل رہی تھی۔ کیا ہوا آنی، آپ سوئی نہیں؟ وہ انجان بنتی ان کے پاس پہنچ کر پوچھنے لگی۔ اتنی دیر سے آئی ہو، شکر کرو تمہارے انکل آج گھر نہیں آئے۔ اسے خشمگین نظروں سے گھور کر اندر بڑھ گئی۔ وہ گہری سانس بھر کے اندر اپنے کمرے میں پہنچی تو بیڈ پر بے چین سی لیٹی پوروا اسے دیکھتے ہی اٹھ بیٹھی۔ ابھی آپ لوگ آ گئی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ آنکھیں رگڑتی اسے دیکھ رہی تھی۔ اپنا اسٹالر اتار کر وہ بال کھولتی اس کے پاس آئی۔ او میری گڑیا، میری زندگی، اسے کھینچ کر بے طرح چومتی گلے سے لگاتی اپنے ساتھ سلا گئی۔ وہ جانتی تھی پوروا تھکی ہوئی ہے، نیند میں ہے، مگر اس کا انتظار کرتی رہی تھی۔ پوروا بھی اس کے سینے سے لگ کر سکون سے سو گئی۔ رات کی سیاہی پھیلنے پر اس وقت خان حویلی کی پرسکون عمارت میں ڈھیر روشنیاں جل رہی تھیں۔ خان کی بڑی عورتوں کی نگرانی میں ملازماؤں نے کھانا تیار کر کے ٹیبل پر لگا دیا۔ سب ہی جانتے تھے خان حویلی کے بڑے فرد خان یوسف کو رات کا کھانا وقت پر اور سب کے ساتھ مل کر ہی اچھا لگتا تھا، اس لیے سب اس وقت ضرور پابندی سے حاضر ہوتے، سوائے ایک فرد کے جو ناراض ہوتا تو کمرے میں بند ہو جاتا اور بالکل نہیں نکلتا تھا، اور اس وقت بھی وہ غائب تھا۔ خانزادہ کہاں ہے، کھانا نہیں کھائے گا؟ خان یوسف صاحب نے کھانے کی ٹیبل پر اس کی کمی شدت سے محسوس کرتے ہوئے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ مردان خانے میں ہے، کھانے سے منع کر دیا، خانی بیگم نے بتاتے ہوئے ایک ناراض نظر اپنے خاوند خان آذر پر ڈالی تھی۔ وہ گڑبڑائے، بیگم ناراض تھی سو تھی، اب آپ نے بھی ناراض ہو جانا تھا۔ کیوں منع کیا، کس بات پر ناراض ہے وہ؟ خان صاحب نے دھاڑ کر چمچ زور سے پلیٹ میں پلٹا۔ ان کا خانزادہ ناراض تھا اور سب مزے سے کھانا کھانے آ گئے تھے، غصہ تو بنتا تھا۔ شور اور دھاڑ پر سناٹا چھا گیا، ٹیبل پر موجود سب حویلی والوں کو سانپ سونگھ گیا۔ آغا جان بس اسے صرف جرگہ میں غلط فیصلے پر ٹوکا تھا، اتنی سی بات۔ خان آذر کی بات ان کی گھوری پر درمیان میں ہی رہ گئی۔ اتنی سی بات؟ تم نے میرے خانزادہ کو پورے جرگہ کے سامنے ٹوکا اور تم اسے اتنی سی بات کہہ رہے ہو؟ کتنی مرتبہ سمجھاؤں گا، تمہاری سرداری بکتی ہے۔ اس علاقے کا اصل سردار خانزادہ ہی ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کرے، کسی کی اتنی جرأت نہیں ہونی چاہیے
کہ اسے ٹوکے۔ خان صاحب نے تیش میں بولتے ہوئے کرسی کھسکا کر پرے کی اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس وقت وہاں ان کے دونوں بیٹے اور ان بیٹوں کی بیویاں بچے سب موجود تھے، مگر ان کا خانزادہ نہیں تھا تو کسی کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ خان حاضر نے سر جھکا لیا۔ وہ جو اس علاقے کے سردار تھے اور ان کا رعب و دبدبہ کوئی کم نہ تھا، مگر وہ دو انسان تھے جو ان پر بھی رعب جھاڑتے تھے، ایک ان کا باپ خان یوسف اور ایک ان کا بیٹا اور خان صاحب کا لاڈلا خانزادہ۔ خان یوسف سے نہ صرف حویلی بلکہ علاقے میں بھی سب ڈرتے تھے۔ وہ کوئی ظالم جابر نہیں تھے مگر انتہا کے غصیلے انسان تھے۔ خان یوسف اسی وقت مردان خانے میں پہنچے تھے۔ حویلی کے ملازموں نے جلدی سے راستہ دیا۔ وہ کتنی دیر خانزادہ کے کمرے کا دروازہ بجاتے رہے اور منتیں کرتے رہے تھے، تب کہیں جا کر اس نے دروازہ کھولا۔ بلو ٹراؤزر شرٹ پہنے وہ رف سے حلیہ میں کھڑا تھا۔ ڈارک براؤن بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور نیلگوں مائل آنکھیں کچی نیند سے جاگنے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ کھانا کیوں نہیں کھایا خانزادہ؟ کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا؟ وہ جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے بکھرے بال سمیٹ کر محبت سے پوچھنے لگے۔ سو رہا تھا میں، صبح صبح کھینچ کر بابا جرگاہ میں لے گئے، جہاں میری بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ نیند پوری نہیں ہوئی تھی، تھکاوٹ کی وجہ سے پورا دن مجھ سے کوئی کام نہیں ہو پایا۔ آپ بس مجھے سردار بنانے کا خواب چھوڑ دیں۔ وہ اکھڑے ہوئے لہجہ میں بولتا واپس جا کر بیڈ پر گرتے ہوئے لیٹا۔ اس کی تان ایک ہی جملہ پر آ کر ٹوٹتی تھی کہ سردار نہیں بننا۔ خان یوسف بیڈ پر اس کے پاس بیٹھے۔ کیسے چھوڑ دوں؟ میں چاہتا ہوں اس علاقہ میں سب سے زیادہ عزت تمہاری ہو، سب سے بڑا رتبہ تمہارا ہو، میری حویلی کے تم ہی وارث ہو۔ میں نے اپنی سرداری ضائع نہیں کرنی۔ میں دیکھتا ہوں آج کے بعد کس کی ہمت ہے تمہیں ٹوکے یا تمہارا فیصلہ نہ مانے۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر بولتے نثار ہوتی نظروں سے اس کا وجیہ اور دلکش چہرہ دیکھنے لگے۔ وہ اس دنیا میں انہیں سب سے زیادہ تھا، دیوانے تھے وہ اس کے۔ یار آقا جان پلیز، میں نے پہلے کہا تھا مجھے یہ سرداری یا اونچا رتبہ نہیں چاہیے اور نہ ہی مجھے اس حویلی کا وارث بننا ہے۔ بیزاری سے بول کر چہرہ تکیہ میں چھپا لیا۔ وہ جو حویلی کے ہر فرد پر اپنا حق جماتا تھا وہ وارث بننے سے انکاری تھا۔ آپ کے اور بھی پوتے ہیں نا، اپنے شوق ان کر پورے کریں، مجھے بخش دیں، مجھے عام زندگی چاہیے۔ اس نے اپنے بڑے بھائیوں اور اپنے چچا کے بیٹوں کا حوالہ دیتے ہوئے ناک چڑھا کر چڑچڑے لہجے میں کہا، میرے شیر جیسا کون ہے بھلا؟ چلو آؤ کھانا کھائیں۔ تمہیں پتہ ہے نا تم بھوکے رہے تو تمہارے آغا جان بھی کچھ نہیں کھا پائیں گے۔ اسے مناتے ہوئے کہا تو وہ زچ ہو کر اٹھا، تکیہ بیڈ پر زور سے پٹخا۔ اس بلیک میلنگ پر انہیں ناراضگی سے دیکھا تھا۔ وہ لاپرواہی سے نظر گھما گئے۔ آپ جائیں، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ اسی طرح ناک چڑھا کر کپڑے نکالتا بولا۔ ان کے لبوں پر سکون بھری مسکراہٹ آ گئی۔ جانتے تھے وہ ناراض ہے، اسے جرگہ میں باپ نے بولنے کیوں نہیں دیا؟ وہ غلط فیصلہ لے رہا تھا، یہ بھی خبر ملی تھی۔ اس کے الٹے فیصلہ پر حریف ان کی سرداری چھین لیتے، مگر اس وقت یوسف خان کو صرف اس کی فکر تھی، چاہے پورا ملک خلاف ہو جائے، خانزادہ کو ناراض نہ کرے کوئی بس۔ اس کی ناراضگی کو سہ نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ بگڑ جائے تو سنبھلتا نہیں تھا۔ غصہ تھا جو اس کی ناک پر دھرا رہتا تھا۔ انا تھی جو ایک بار آڑے آ جاتی تو اپنی ہی سوچ سے بھی پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ غرور تھا جو اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ خان صاحب کا سایہ ہی تھا، انہی جیسا ضدی اور نخریلا، اس لیے بس کبھی کبھی ان کی ہی بات مان جایا کرتا تھا۔ اس کے فریش ہو کر آنے تک وہ وہیں بیٹھے رہے۔ فرش نم چہرہ لیے وہ باہر آیا تو انہیں دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ براؤن شلوار قمیص میں اس کا دراز وجاہت سے بھرپور سراپا بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ ڈریسنگ کے سامنے رک کر بال برش کیے، پرفیوم سپرے کیا، تیاری ایسی جیسے کسی پارٹی میں جانا ہو۔ آغا جان کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پر پہنچا تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ پھیلی۔ خانی بیگم نے جلدی سے تازہ گرم کھانا اس کے لیے ڈالا۔ باپ کو اس نے صحیح نظر انداز کیا۔ اس کے بچگانہ انداز خان حاضر نے مسکراہٹ دبائی۔ وہ کچھ دن اسی طرح نخرے دکھانے والا تھا۔ سب ہنستے مسکراتے باتیں کرتے کھانا کھا رہے تھے۔ کھانا کھا کر وہ اٹھا تو کچن میں کھڑی گل جان پر ایک اداس نظر ڈالی اور پلٹ کر چلا گیا۔ حدیر کے لیے تو میں نے اپنے بھائی اور ڈیڈی کے ساتھ کئی بزنس پارٹیز اٹینڈ کی۔ یہ بندہ جس شان سے انٹر ہوتا ہے بس وہیں سب کچھ بیک گراؤنڈ ہو جاتا ہے۔ میرے ڈیڈی نے بہت زیادہ انسسٹ کیا تو وہ مہندی پر آیا کیونکہ اسے بزنس کے سلسلہ میں فارن جانا تھا۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی کہ وہ آیا۔ منال چمکتی آنکھوں سے بولتی جا رہی تھی۔ ریما اور میرا اس تبصرہ میں برابر کی شریک تھی، جبکہ ہان اس معاملہ میں بس سر ہلانے کا کام سر انجام دیتی تھی۔ اس کی فیملی میں کوئی بزنس مین نہیں تھا کہ وہ حدیر یا کسی بھی ایکس وائی زی کو جانتی۔
وہ چاروں اس وقت کینٹین میں بیٹھی تھی جب کوک پی تھی۔ منال کو پھر سے حدیر یاد آیا۔ وہ اس کا دوست اور پسندیدہ ٹاپک تھا، اسے اکثر ڈسکس کرتی تھی۔ یہ تو اب سب کے لیے عام بات تھی۔ خاص بات یہ تھی کہ اس کے بھائی کی شادی پر حدیر آیا تھا اور ان سب نے بھی دیکھا تھا۔ وہ نہ کوئی ایکٹر تھا، نہ کرکٹر اور نہ ہی سنگر، بس بزنس کی فریش ڈگری لیتے ہی اپنی فیملی کی بنی بنائی بزنس امپائر پر خام خواہ کا کنگ بن چکا تھا۔ اسے بزنس کی فیلڈ میں آئے کچھ ہی عرصہ ہوا ہوگا۔ عمر تقریباً 26 سال تھی۔ وہ جوان تھا، ذہین تھا، جدی پشتی رئیس تھا اور خوبصورت بھی۔ یہ سب باتیں منال نے انہیں بتائی تھیں کیونکہ بقول اس کے وہ حدیر کی قریبی دوست تھی۔ وہ منال تمہارا جو پچھلا کراش تھا وہ سنگر؟ ہان نے کوک کا بڑا سا گھونٹ بھر کر اس سے پوچھنا چاہا جب وہ ایک تپتی گھوری سے نواز کر اس کی بولتی ادھوری بات پر ہی بند کروا چکی تھی۔ اس کا اور حدیر کا کوئی جوڑ ہے؟ اس کے پاس بس آواز ہے اور مطلب حدیر کے پاس آواز نہیں۔ ویسے پچھلے سال تم نے ایسے ہی سنگر کے لیے کہا تھا کہ اس کے جوڑ کا کوئی اس دنیا میں نہیں۔ وہ ساحر ہے، جادوگر ہے، چڑیل ہے، جن ہے، بلا بلا۔ ہان لمبی لمبی ہانکتی حقیقت کو کچھ زیادہ بیان کرنے میں لگی تھی جب منال نے اس کی گردن دبوچی۔ وہ سب کرش تھے، آتے جاتے موسم۔ یہ حدیر ہے، اس سے میں شادی کروں گی، اب مزید بکواس نہیں۔ منال نے اسے بولنے سے روکا۔ میرا اور ریما نے بھی اسے شرم دلاتی نظروں سے گھورا۔ خود تو تم منگنی شدہ ہو، ہمارا گھر نہ بسنے دینا۔ ریما کو ایسے دکھ پہنچا جیسے رشتہ ٹوٹ گیا ہو۔ تو کیا تم سب حدیر صاحب کے گھر جاؤ گی؟ خان کا پریشانی سے برا حال ہو گیا۔ میرا نے سر پیٹ لیا۔ یار تم اپنی بکواس بند رکھو۔ یہ بتاؤ اپنے فیانسی سے بات ہوئی تمہاری؟ ریما نے اسے بریک لگانے کے لیے ٹاپک بدل دیا۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ کتنی بوگس لڑکی ہو، آج تک کبھی نہ اسے دیکھا ہے نہ بات کی۔ کہا تھا نا اس کا نمبر لو اور بات کرو۔ ریما نے اس کی ڈٹائی پر سر پیٹ لیا۔ آنی کہتی ہے اسٹڈیز پر فوکس کرو، بات کی تو بات بڑھ جائے گی، پھر یہ نہ ہو لڑکا شادی پر اصرار کرنے لگے۔ وہ اپنی آنی کے الفاظ دہرا رہی تھی۔ اپنی آنی کو سمجھا دو، اتنی کوئی ہور نہیں ہو، نہ ہی تمہاری باتیں ایسی ڈھنگ کی ہیں کہ بات کرتے ہی بات بڑھا کر شادی کرنے کی ضد کرے۔ منال نے ناک چڑھا کر حقیقت سے آگاہی دی تو وہ منہ بنا گئی۔ اور ہاں اچھا ہے اپنے فیانسی سے بات مت کرو، ایسا نہ ہو وہ منگنی توڑ کر بھاگ جائے۔ تم جیسی فضول لڑکی سے بات کر کے کوئی سمجھدار انسان شادی پر راضی نہیں ہوگا۔ میرا نے کہکا لگا کر کہا تو سب ہنسنے لگی۔ وہ اس عزت پر تلملا گئی۔ سنو، ہان کا پینالٹی ڈیر رہتا ہے نا؟ اچانک منال کسی خیال سے جاگی تھی۔ وہ تینوں چونک گئی۔ ہان کا دل پہلے سے سہم گیا۔ دیکھو اس بار مجھے فضول ڈیر مت دینا، میں نہ روڈ پر بلائنڈ بن کر چلوں گی اس بار، نہ ہی کسی کی چوری کروں گی۔ ہر بار ایسے ڈیر لے کر پھنس جاتی ہوں۔ وہ ہاتھ جھلا کر ناراضگی سے بولی۔ اور ہر بار پکڑی جاتی ہو، کبھی صحیح سے اپنا ڈیر پورا نہیں کیا تم نے۔ میرا نے بھی جل کر کہا۔ اس بار کچھ نیا ہے، میری کسی سے بیٹ لگی ہے اور تمہارا ڈیر یہی ہے کہ میری بیٹ پوری کرو۔ منال نے پر اسرار لہجے میں کہا اور قریب ہونے کا اشارہ دیا۔ تینوں چونک کر اس کے قریب ہوئیں۔ تمہیں کسی سے پیسے لینے ہیں اور جتنے ہو سکیں لو گی۔ میری بیٹ لگی ہے فرینڈ سے، وہ رچ ہے، پھر بھی کہتا ہے پیسے نہیں ہیں۔ میں نے بیٹ لگائی ہے، اس سے پیسے نکلواؤں گی۔ وہ نہیں جانتا کیسے کروں گی یہ کام، اور یہ کام تم کرو گی۔ منال کی بات پر اس کی آنکھیں پھیلی۔ پہلے مجھے چور نہیں بنایا، اب بھکارن بنا رہی ہو؟ بالکل نہیں، میں کسی سے پیسے نہیں لے سکتی۔ ہان نے کانوں کو ہاتھ لگا کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے انکار کیا۔ منال بدمزہ ہوئی۔ کم آن یار، اٹس ڈیئر، مزہ آئے گا، کال پر بات کر لو، سامنے مت جانا بے شک۔ ریما نے مشورہ دیا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، کال پر بات کرنا، خود کو بیچارہ بنا لینا، جو بھی کرو، اینڈ ڈونٹ وری، تم بھیک نہیں مانگ رہی ہوگی۔ تم جیسے ہی پیسہ لو گی بیٹ پوری ہو جائے گی اور میں اسے پیسے واپس کر دوں گی۔ تم سامنے مت آنا۔ منال نے بھی آسانی کی۔ وہ لب کاٹتی متذبذب بیٹھی رہی۔ اب گیم تو گیم تھی، وہ بھی ڈیئرز دیتی تھی، مگر اس بار کسی انجان سے پیسے مانگنا اسے عجیب لگ رہا تھا۔ اوکے، کون ہے وہ؟ کیا نمبر ہے؟ ان تینوں کے مسلسل دیکھنے پر ہار مانتی بولی۔ وہی جس سے تم ٹکرائی تھی مہندی پر۔ منال نے موبائل پر نمبر نکالتے ہوئے شوخی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہان کے گلے میں کوک کا گھونٹ پھنس گیا۔ کس سے ٹکرائی تھی؟ ریما اور میرا بھی متجسس ہوئیں، جبکہ اپنی چیزیں سمیٹتی منال نے مسکرا کر موبائل اس کے سامنے کیا۔ فرسٹ نمبر فرام لاسٹ، نوٹ کر لو۔ مجھے آج جلدی جانا ہے، بھائی اور بھابھی ہنی مون کے لیے سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں، ان کو سی ایف کرنے جانا ہے۔ منال نے بیگ کندھے پر رکھا اور وہ سر جھٹکتی نمبر نوٹ کر گئی۔ اس کا ارادہ نہیں بن رہا تھا اس ڈیئر کا، اور اس انسان سے پیسہ مانگنے کا تو کام بالکل نہیں۔
اور سنو، اگر تم اپنا انٹرو دے دو تو زیادہ آسانی ہوگی، اسے تم بہت پسند آئی ہو۔ ڈیئر آسانی سے پورا ہو جائے گا۔ منال جاتے جاتے رک کر اسے آنکھ ونک کر کے بولی تو ریما میرا نے لمبا او کیا تھا۔ اب تو بالکل نہیں کروں گی یہ ڈیئر۔ وہ چیپ انسان چپک گیا۔ پھر کیا کروں گی؟ آنی کو پتہ چلا تو مار ڈالیں گی مجھے۔ یہ تو فلرٹ ہوا نا۔ منال جا چکی تھی، وہ دو ٹوک کا انکار کر گئی۔ فلرٹ کیوں؟ تم نے بس تھوڑا غریب لڑکی بن کر پیسہ مانگنا ہے، پہلے کچھ بہانے سے بات کرنا اور پھر ایک چھوٹا سا ڈرامہ، وہ بھی کچھ دن کے لیے۔ پھر تو منال نے پیسے واپس کر کے سب کلیئر کر ہی دینا ہے۔ آنی کو کون بتائے گا پاگل لڑکی؟ اور بات سنو، یہ ڈیئر ہے، انکار نہیں کر سکتی تم۔ یاد ہے مجھے تم نے لاسٹ ٹائم جو ڈیئر دیا تھا، اس عجیب سے لڑکے کا آئی لو یو بولوایا اور کتنے دن وہ اسٹاک کرتا رہا۔ اب تم بھی یہ کرو گی؟ یہ تو ایزی ہے۔ میرا نے اس کی بزدلی پر دانت کچکچا کر اسے رول یاد کروایا۔ اور تم فکر مت کرو، اگر نمبر چھپانا چاہو میرے پاس ایکسٹرا سم ہے، وہ یوز کر لینا۔ گیم اوور ہوتے ہی نمبر بند کر دینا ہے، پیسہ تو وہ واپس لے چکا ہوگا، پھر کیوں تنگ کرے گا؟ ریما نے بھی اپنا بیگ کھولتے ہوئے مشورہ دیا اور ایک سم نکال کر اسے پکڑا دی۔ گیم کے نام پر الٹے سیدھے ٹاسک پورے کرنے والی پریان نے یہ ٹاسک بھی لے لیا، یہ سوچے بنا کہ یہ ٹاسک اس کی زندگی میں کیا عذاب لانے والا ہے۔ سلور گرے بوگاٹی تیز شور پیدا کرتی تیز رفتاری سے آ کر جھٹکے سے گراؤنڈ میں رکی تھی۔ لڑکے لڑکیاں سائڈ پر ہوتے راستہ دے گئیں۔ گاڑی سے نکلنے والے لڑکے کو سب ہی جانتے تھے۔ وہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا سب سے اسٹائلش اور ایروگینٹ اسٹوڈنٹ عیسیٰ خان تھا۔ بلو جینز جو گھٹنوں سے کٹی پھٹی ہوئی تھی، وائٹ ڈریس شرٹ اور اوپر بلیک لیدر جیکٹ پہنے وہ دراز قد سرخ و سفید رنگت والا لڑکا ہمیشہ سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا تھا۔ بیگ اٹھا کر کندھے پر لٹکاتا مسکراتا ہوا اپنی طرف آتے دوستوں کو دیکھ رہا تھا۔ اپنے فرینڈز کے گروپ کے ساتھ کھڑی آئرہ کی چور نظریں ساتھ سے گزرتے عیسیٰ پر ہی ٹکی تھیں۔ جب اچانک وہ رک کر اس کی طرف مڑا تو وہ گڑبڑا کر رخ پھیرتی انجان بن گئی۔ وہ زمین پر جھکا تھا۔ ایکسکیوز می مس، اس کی بھاری آواز پر وہ اچھلی۔ کیا وہ اس سے مخاطب تھا؟ حیرت سے وہ بے اختیار یکٹی سے دیکھنے لگی۔ ہیلو، یہ والٹ کیا یہ آپ کا ہے؟ اس کے ہاتھ میں پنک گرز والٹ تھا جو اس نے زمین سے اٹھایا تھا۔ اوہ جی جی، یہ میرا ہے۔ وہ جلدی سے سر ہلا کر والٹ لینے لگی جب وہ ہاتھ پیچھے کر گیا۔ آر یو شیور کہ آپ کا ہی ہے؟ کہیں دیکھ کر نیت تو نہیں بدل گئی؟ وہ ابرو اچکا کر بولتا والٹ کھولنے لگا۔ آئرہ شاکڈ سی اسے دیکھنے لگی۔ اگر آپ کو یقین نہیں تھا تو پوچھا کیوں ہے؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ اس کی فرینڈز منہ کھولے اسے اور عیسیٰ کو سامنے کھڑا دیکھ رہی تھیں۔ آئرہ شاہ، فادر زمان شاہ، ایج 21۔ والٹ سے آئی ڈی کارڈ نکال کر وہ بلند آواز میں بول رہا تھا۔ آئرہ نے اس کے ہاتھ سے اپنا کارڈ جھپٹا تو وہ چونکا۔ میں ہی آئرہ شاہ ہوں، میرا والٹ واپس کریں، اس نے ضبط سے کہا۔ چہرہ سرخ ہو رہا تھا جو اس کو سمجھ نہیں آیا غصہ ہے یا شرمندگی سے۔ لے لیں بھائی، ناراض کیوں ہو رہی ہیں؟ میں نے چوری تھوڑی کر لینی تھی، ویسے بھی اس میں۔ وہ والٹ کھول کر نظر دوڑاتا رک کر پیسے دیکھنے لگا۔ 5000 ہیں اور بس۔ شرارت سے مسکراتا والٹ اسے تھما گیا۔ وہ والٹ چھیننے کے انداز سے لیتی سرخ چہرہ لیے پلٹ کر چلی گئی۔ بڑے دانت نکل رہے ہیں کیوں؟ لڑکی شادی کے لیے تو نہیں کہہ گئی؟ کچھ فاصلے پر کھڑا اس کے دوست آئرہ کے جاتے ہی اس کے پاس آ کر بولے تو وہ کہکا لگا کر ہنسا اور ایک نظر دور جاتی آئرہ کو دیکھا۔ بریو لڑکی ہے، عیسیٰ خان کو جواب دے رہی تھی۔ اٹریکٹیو ایٹ فرسٹ لائم۔ عیسیٰ کی چمکتی آنکھوں کو دیکھ کر اس کے دوست ٹھٹک گئے۔ وقتی کشش ہے میرے بھائی، پہلی نظر میں تو شرٹ پسند آ جائے بھی نہیں لینی چاہیے، کیونکہ اس کی خامیاں ذرا نظر میں نہیں آتی۔ ہاں، دوسری بار بار غور سے دیکھو، پھر بتانا کیا بات ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنستے آگے بڑھ گئے تھے۔ کافی دور درخت کے پاس رک کر آئرہ نے پلٹ کر اپنے دوستوں کے گھیرے میں چلتے عیسیٰ خان کو دیکھا اور تیزی سے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر سمٹ سی گئی۔ سماعت میں اس کی بھاری آواز گونج رہی تھی۔ آج پہلی بار قریب سے اسے سنا تھا۔ اس کے کلون کی خوشبو حواس پر اب تک چھائی ہوئی تھی۔ وہ کافی دیر سے سامنے کینوس پر پینٹنگ کر رہی تھی۔ آخری ٹچ دے کر سیدھی ہوئی، ایک تنقیدی نظر ڈال کر مسکرائی۔ سامنے پھولوں کے پاس اڑتی تتلی کو پرشوق نظر سے دیکھتا دلکش سا چہرہ بنا ہوا تھا۔ بڑی بڑی آنکھوں میں پھولوں کے رنگ شامل تھے۔ چہرے کی نازکی واضح تھی، سرخ لب دانتوں تلے دبے تھے۔ چہرے کے گرد بکھری لٹیں، وہ پوروا تھی۔ ہر بار جب بھی وہ کوئی پینٹنگ بناتی تھی اس کی واحد ماڈل پوروا ہی ہوتی تھی۔ برش وہیں رکھ کر سٹول سے اٹھی، لائٹ بند کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ کمرے سے جڑا سٹور نما چھوٹا کمرہ وہ اپنے مطابق سیٹ کر کے وہاں پینٹنگ کرتی تھی۔
کمرے میں پوروا بچوں کی طرح بیڈ پر آڑی ترچی بے ترتیب سی سو رہی تھی۔ وہ مسکرا کر اس کے پاس بیٹھی۔ میرا ٹویٹی، میرا بیبی۔ جھک کر پوروا کا بالوں سے ڈھکا چہرہ سیدھا کر کے دیوانہ وار چومتی سرخ کر گئی۔ وہ اس پیار کی عادی تھی۔ ہلکا سا کسمسا کر پھر سے سو گئی۔ اس نے بال سمیٹ کر چادر کھینچی اور اس کا بکھرا لاپرواہ ہولیا ڈھک دیا۔ پاس ہی نیند دراز ہوتی موبائل اٹھا کر ٹائم دیکھنے لگی۔ ابھی رات کے 10 بج رہے تھے۔ پوروا کی ہمیشہ سے ہی جلدی سو جانے کی عادت تھی اور وہ شروع سے ہی دیر تک جاگ کر پڑھتی تھی، اس لیے رات گئے سونا معمول بن چکا تھا۔ آنی نے آج دن کے وقت پہلی بار اسے اس کے فیانسی کا نمبر دیا تھا، مگر اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا بات کرنے کا۔ اس کا نمبر دیکھتی وہ اس نمبر پر رکی جو آج اسے ڈیئر کے لیے دیا گیا تھا۔ چلو دیکھتے ہیں ان صاحب کو بھی۔ شکل سے تو لوفر ہی لگ رہا تھا، بات بھی ٹھڑک پن سے کرتا ہے۔ یا اللہ، پنسانا نہیں بس مجھے۔ جھرجھری لے کر بڑبڑاتی وہ ڈائریکٹ کال ملا گئی۔ بیل جا رہی تھی مگر رسپونڈ نہیں ہو رہی تھی کال۔ وہ ملاتی رہی۔ جی فرمائیے کون؟ کال اٹینڈ ہوتے ہی سنجیدہ بیزار سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو سارا کانفیڈنس ہوا ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ ہیلو، میں پریان۔ وہ گڑبڑا کر اپنا تعارف دینے لگی۔ پوروا کی وجہ سے آواز دھیمی رکھی تھی۔ کون پریان؟ وہی بیزار لہجہ، اکتایا ہوا انداز۔ پریان کو پریشانی ہوئی۔ وہ تو اسے ایزی گوئنگ سمجھ رہی تھی، جو لڑکی کی آواز سنتے ہی مسکرا کر جواب دے گا۔ اور منال نے یہ بھی تو کہا تھا اسے وہ اچھی لگی ہے، تو کیا نام نہیں جانتا وہ؟ پریان، ہم مسٹر سرفراز ہاشم کی مہندی پر ملے تھے، ٹکرائے تھے۔ میں نے وائٹ ڈریس۔ وہ تفصیل سے اپنا تعارف دے رہی تھی جب وہ ٹوک گیا۔ آپ نے یہ سب بتانے کے لیے کال کی مس پریان؟ اور میرا نمبر کہاں سے لیا آپ نے؟ اس کے ایٹیٹیوڈ پر اس کا دماغ گھوم گیا۔ عجیب بد دماغ انسان تھا، جب سامنے تھا تو فلرٹ جھاڑ رہا تھا اور اب کال پر۔ مجھے منال ہاشم نے آپ کا نمبر دیا ہے، معذرت کرنا چاہتی تھی۔ ایک تو آپ سے بری طرح ٹکرائی، پھر پراپر اپالوجائز بھی نہیں کیا، بلکہ اٹ واز ایکسیڈنٹ مس پریان، کال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اٹس اوکے ناؤ ایکسکیوز می۔ وہ ایک بار پھر بات کاٹ کر سنجیدگی سے بولا تھا۔ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ میں نے شوق سے کال کی ہے، یا آپ کو اتنی توپ چیز ہے کہ میں بات کرنے کے لیے تڑپ رہی ہوں؟ ایٹیٹیوڈ کسے دکھا رہے ہیں؟ سامنا ہونے پر جیسے آپ شرافت کا مظاہرہ کر رہے تھے، اچھے سے یاد ہے مجھے۔ اور عجیب انسان، وہ دانت کچکچا کر بولنا شروع ہوئی تو سانس پھول گیا۔ دل چاہا منال کے جا کر بال جڑ سے کھینچ لے، جس نے جھوٹ بولا کہ اسے پریان اچھی لگتی ہے۔ کال کر کر موبائل سائڈ ٹیبل پر پٹکا اور گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ ایک تو کسی انجان سے یوں بات کرنے کا ڈر ستا رہا تھا، اوپر سے اس کا نخرہ۔ پریان کا دماغ کھول اٹھا۔ موبائل پر کال آ رہی تھی، اسی نمبر سے۔ وہ گھبرا گئی، کچھ زیادہ بول گئی تھی یقیناً۔ اب وہ اپنے نخرے پر پچھتا رہا ہوگا، معذرت کرے گا، صحیح سے بات کرے گا۔ اس نے سر جھٹکا۔ جی چاہا آج ہی بس ڈے پورا کر کے سندھ توڑے اور جان چھڑوا لے۔ جی فرمائیں۔ کال اٹینڈ کرتے ہوئے جل کر بولی۔ سوری بولے مس پریان، ابھی اور اسی وقت اپنے وہ بیکار الفاظ واپس لیں جو مجھے بولے ہیں۔ سرد سی آواز پر وہ خوفزدہ ہوئی۔ موبائل سامنے کر کے دوبارہ سے نمبر دیکھا۔ وہ انسان اتنا عجیب اور خوفناک برتاؤ کیوں کر رہا تھا؟ شکل سے تو آئی سیڈ سوری ٹو می۔ وہ دھاڑا۔ پریان کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر گود میں گرا۔ دل زور سے دھڑکا، چہرے پر پسینہ آنے لگا۔ کون تھا آخر وہ؟ دیکھیں، میں نے بہت مجبوری میں آپ کو کال کیا مجھے۔ وہ گڑبڑا کر جلدی سے بیچارے پن کی ناکام ایکٹنگ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ سوری کریں مس پریان۔ اس کی پھنکارتی آواز پر اس کا حلق خشک ہوا، بری پھنسی۔ ایم سوری ہکلا کر ابھی وہ یہی بول پائی تھی جب کال کٹ گئی اور ساکت سی بیٹھی رہ گئی۔ شاید وہ غلط کر بیٹھی تھی۔ وہ بظاہر ہنس مکھ انسان بہت سخت، سرد اور خطرناک لگ رہا تھا۔ اس نے جھرجھری لے کر ساتھ لیٹی پوروا کو گلے سے لگا کر کسی گڑیا کی طرح خود میں بھینچ لیا۔ پریسا، پریان اور پوروا 3 بہنیں تھیں۔ ان کے ماں باپ احسان اور شگفتہ دونوں ڈاکٹرز تھے۔ ڈاکٹر احسان ایک رات سوئے تو صبح اٹھ نہیں پائے۔ ان کی اچانک خاموش محبت نے ان کی فیملی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ پریسا تب FSC کی اسٹوڈنٹ تھی، پریان 10th کی اور چھوٹی پوروا 6th کلاس میں تھی۔ ڈاکٹر شگفتہ نے خود کو بیٹیوں کے لیے بمشکل سنبھالا تھا۔ خاندان میں ان کی بس ایک ہی بہن تھی، شائستہ، اور ایسے موقع پر انہوں نے بہت ساتھ دیا تھا۔ 20 سالہ پریسا BSc کا امتحان دے کر فارغ ہوئی تو ڈاکٹر شگفتہ کی ایک ساتھی ڈاکٹر ماریا کے رشتہ مانگنے پر ان کے بیٹے کے ساتھ شادی کر دی۔ ان کی طبیعت انہیں ڈرانے لگی تھی۔ ڈاکٹر احسان کے بعد ان کی زندگی کی ویرانی نے انہیں بہت ڈرا دیا تھا۔ وہ اپنی بیٹیوں کو زندگی میں ہی اپنے گھروں کا کر دینا چاہتی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھیں اور ان کی بیٹیاں بالکل ان کا پرتو تھیں، شفاف گلابی سی رنگت اور شہد رنگ آنکھیں اور بال۔
وہ سب دیکھنے والوں کی توجہ کھینچ لیتی تھی۔ پریحان جب کالج گرل تھی، اس کی خالہ شائستہ کے سسرالی رشتہ داروں سے اس کا رشتہ آ گیا۔ لڑکا اچھا تھا، گھرانہ بھی بہت سلجھا ہوا تھا، لڑکا یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھا۔ مسز شگفتہ نے کچھ سوچ بچار کے بعد پریحان کی منگنی کر دی۔ پریسا کی طرح پریحان نے بھی نہ کوئی اعتراض کیا، نہ ہی لڑکے کو دیکھنے پرکھنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس کی انگیجمنٹ کے 3 ماہ بعد کسی آپریشن کے دوران ذرا سی غلطی پر پیشنٹ کی طبیعت بگڑ جانے پر شدید ٹینشن کا شکار ہوتی ڈاکٹر شگفتہ کا بی پی شوٹ کر گیا۔ پیشنٹ کو تو ڈاکٹر نے سنبھال لیا تھا، مگر پہلے سے کمزور دل ڈاکٹر شگفتہ زندگی سے ہار بیٹھی تھی۔ ان کی موت پر پریحان اور پوروا کے سر پر قیامت سی گزری تھی۔ پریسا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کینیڈا ہوتی تھی۔ وہ ماں کی موت پر آئی تھی، مگر وہ بہنوں کے لیے پریشان حال تھی۔ وہ انہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتی تھی، نہ ہی اکیلا چھوڑ سکتی تھی۔ مسز شائستہ جو بے اولاد تھیں، اپنی خوشی سے ان دونوں کو اپنے گھر لے گئیں۔ پریحان اور پوروا کو یہاں پوری توجہ اور پیار ملا تھا۔ آنی تو ہمیشہ سے بہت پیار کرنے والی تھی۔ ان کے خالو وقار صاحب بھی اچھے سے پیش آتے، مگر وہ ان کے زیادہ گھر سے باہر رہنے پر غصہ ہوتے تھے۔ پوروا تو باپ کے بعد ماں کے بھی جانے پر پریحان کی بہت عادی ہو چکی تھی۔ وہ 16 سال کی ہو چکی تھی، مگر بہت خاموش سی رہتی تھی، گھر سے زیادہ باہر نہیں جاتی تھی، نہ زیادہ فرینڈز بناتی تھی۔ وہ بس پریحان کے ارد گرد گھومتی تھی، مگر پریحان کی فرینڈز تھی جن کے ساتھ وہ باہر بھی جاتی تھی، ہلا گلا بھی کرتی تھی اور ہر مستی کرتی تھی۔ وہ اب یونی اسٹوڈنٹ تھی، فی الحال اس نے لمٹس یاد رکھی ہوئی تھی، مگر شائستہ بیگم کو اس کا ہر وقت گھومنا پھرنا ڈراتا تھا، اور وہ اس معاملہ میں بہت ضدی ثابت ہوئی تھی۔ اس لیے انہوں نے جو ڈرائیور ان بہنوں کے لیے رکھا تھا، وہ خاص طور پر پریحان کی جاسوسی بھی کرتا اور مسز شائستہ کو سب تفصیل دیتا کہ وہ کب اور کہاں گئی۔ خان حویلی کے مردان خانے میں اس وقت خان یوسف بیٹوں کے ہمراہ بیٹھے تھے۔ دوسرے علاقے کے خان حاکم خٹک ان کے سامنے بیٹھے تھے۔ ہم یہ دشمنی ختم کرنا چاہتے ہیں خان صاحب۔ ہم دونوں جانتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کا قتل یعقوب خان نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، لڑائی ہوئی تھی۔ خان صاحب گولی تو دونوں نے چلائی تھی۔ یعقوب خان کی زندگی تھی بچ گیا، اور ارباز خان حاکم خان نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ خان یوسف کا اپنے بیٹے کے ذکر پر چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ آج بھی جوان بیٹے کی لاش یاد آتی تھی تو دل کٹ سا جاتا تھا، اور حاکم خان گڑے مردے اکھاڑنے آ گئے تھے۔ میرے ارباز خان نے دل پر گولی نہیں ماری تھی حاکم خان، وہ مارنا نہیں چاہتا تھا۔ تمہارا بیٹا مارنے کے ہی ارادے سے کھڑا تھا وہاں۔ اب پرانی باتوں کا فائدہ نہیں، خان یوسف نے ضبط سے جواب دیا۔ خون بہا لے لیا حساب برابر۔ میں چاہتا ہوں اب پرانی دشمنی کو ختم کیا جائے۔ میں اپنی بیٹی اور اس کی اولاد سے ملنا چاہتا ہوں خان صاحب۔ حاکم نے درد بھری بھیگی آنکھوں سے سامنے بیٹھے اپنے جوان نواسوں کو دیکھا، جو ایسے پتھر بنے بیٹھے تھے جیسے کوئی رشتہ نہیں نہ ہو۔ خان یوسف نے یاور خان اور داور خان کو دیکھا۔ بنی ہوئی عورتیں بھلا کب اپنوں سے ملتی ہیں حاکم خان، اور کیسے کرو گے صلح؟ تمہیں کیا لگا یہاں آ کر یہ تقریر کرو گے اور میں سب بھلا دوں گا، اپنے جوان بیٹے کی موت بلا دوں گا؟ خان یوسف نے تیکھے لہجے میں کہتے ہوئے تمسخر سے حاکم خان اور ان کے ساتھ آئے بیٹے کو دیکھا۔ خان صاحب، ہم پھر سے رشتہ داری کر لیتے ہیں، میں آپ کے خان زادہ کو۔ ابھی حاکم خان کی بات درمیان میں تھی جب خان یوسف بپر گئے۔ مجھے کوئی صلح نہیں کرنی، یہاں کوئی نہیں ہے تمہارا، میرے خانزادہ کا نام بھی مت لینا، اس کا رشتہ ہو چکا ہے، اور نہ بھی ہوتا تو تمہارے ساتھ کبھی نہ کرتا۔ ان کو باہر کا راستہ دکھا دو یاور خان۔ خان یوسف کی دھاڑتی آواز پر مردان خانے میں اپنے کمرے سے نکلتے خانزادہ نے حیرت سے اپنے آغا خان کی غسیلی آواز سنی تھی۔ آگے بڑھ کر دیکھا تو حاکم خان اور ان کے بیٹے ایوب خان سر جھکائے ڈھلکے ہوئے شانے لیے باہر کی طرف جا رہے تھے۔ جب یاور خان تیزی سے ان کے پیچھے گیا، کیوں آئے آپ لوگ یہاں؟ اندازہ بھی ہے آپ لوگوں کو کہ اب اس بات پر ہماری مورے کے کتنے دن عذاب میں گزریں گے؟ دوبارہ مت آئیے گا۔ یاور خان کی بھیگی آواز پر خانزادہ لب بھینچے زنان خانے کی طرف بڑھ گیا۔ آغا جان اور اپنے باپ سے اسی بات پر گلہ رہتا تھا اسے، مگر اس معاملہ میں اس کی کبھی نہیں سنی گئی تھی۔ زنان خانے میں سامنے ہی رات کا کھانا تیار کرواتی گل جان بی بی براؤن چادر اوڑھے کھڑی تھی، چہرہ بھی چادر میں مکمل چھپا ہوا تھا۔ وہ انہیں دیکھتا رہا۔ خانزادہ، کیا بات ہے، کچھ چاہیے تھا؟ خانی بیگم کی آواز پر وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ مہنگا بھاری لباس اور زیور سے لدی جوان اور خوش باش خانی بیگم کے حلیہ اور گل جان کے حلیہ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اس کا دل برا ہونے لگا۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی مورے، وہ دھیمے لہجے میں بولتا ایک بار پھر گل جان بی بی کو دیکھنے لگا، جو اس کی بات پر تیزی سے برتن اٹھانے لگی تھی۔
میں نے خانزادہ کو کھانا دے دو، میں ذرا لڑکیوں کو دیکھا ہوں، پچھلے باغ کی طرف گئی تھی۔ خانی بیگم نے کچن کی طرف منہ کر کے آواز لگائی اور اس سے کہہ کر باہر نکلی۔ وہ بس گل جان کو دیکھ رہا تھا جو اس کے لیے کھانا ڈال کر اب لا رہی تھی۔ سالن میں قیمہ اور کوفتے، گرم نرم گول روٹی اور ساتھ سلاد، سب کچھ ٹرے میں رکھا ہوا تھا۔ اپنے لاڈلے کی پسند کا کھانا بناتی رہتی ہیں مورے، کبھی ہم غریبوں کو بھی پوچھ لیا کریں۔ داور اسی وقت آیا تھا، ٹرے میں سجے سالن دیکھ کر منہ بنایا، دونوں ہی خانزادہ کی پسند کے تھے۔ یہ چھوٹا ہے، اس کا حق زیادہ ہے، گل جان مسکرا کر خانزادہ کے بال سنوارتی محبت سے بولی۔ وہاں آئے خان حاضر تن فن کرتے کمرے کی طرف چلے گئے۔ گل جان کا ہاتھ کپ کپایا تھا۔ آپ پر سب سے زیادہ میرا حق ہے مورے گل، ان سب کو جلنے دیں۔ مجھے آپ کے ہاتھ کا کھانا بہت پسند ہے۔ خانزادہ نے ان کا لرزتا ہاتھ تھام کر محبت سے چومتے ہوئے کہا تو ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ داور نے چھوٹے بھائی کو مسکراتے ہوئے دیکھا، وہ واحد تھا جو گل جان کو ان کا حق دلانے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ چاہے ناکام رہتا تھا مگر گل جان کو خوش کرنے کی پوری کوشش کرتا تھا۔ لڑکیاں باغ سے لوٹ آئی تھیں، سامنے خانزادہ اور داور کو دیکھ کر جلدی سے چادروں کو درست کیا۔ سلام لالا، آج تو آپ بھی گھر نظر آ رہے ہیں۔ اس کی چھوٹی بہن پلوشے اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ چچا کی بیٹیاں وہاں سے کمروں میں چلی گئیں۔ جی ہاں، آج جلدی آ گیا، آپ جا سکتے ہیں اپنی بیگم کے پاس لالا، وہ بہن کو جواب دے کر شرارت سے بولا تو اپنی بیوی کو کمرے کی طرف جاتا دیکھتے داور نے چونک کر اسے دیکھا اور شرمندہ ہوا۔ جانتا ہوں تم باپ مت بنا کرو، ہر جگہ نظر گھومتی ہے تمہاری۔ وہ اسے گھور کر وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ دونوں بہن بھائی ہنس پڑے۔ لالا، میرا ایڈمیشن کروا دینا یونی میں، اور زرشے کا بھی، وہ بھی پڑھنا چاہتی ہے، پلیز آغا جان سے بات کرے نا، وہ منت بھرے لہجے میں بولی تو آخری نوالا لے کر اس نے ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے سر ہلایا۔ پلوشے نے جلدی سے پانی کا گلاس بھر کر اسے تھمایا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پیتے، میں کروں گا آغا جان سے بات۔ اب مجھے اچھی سے چائے بنا کر پلاؤ، اور خود مت بنانا، زرشے کو کہنا تم بہت بری چائے بناتی ہو۔ اس کے خالی ہو چکے برتن ملازمہ نے آ کر اٹھا لیے، مگر کھانا پینا وہ کبھی ملازماؤں کے ہاتھ کا پسند نہیں کرتا تھا۔ پلوشے کی ویسے بھی کام کرنے سے جان جاتی تھی، خوشی سے سر ہلا کر بھاگی۔ زرشے تو سب کام چھوڑ کر بھی خانزادہ کے لیے چائے بناتی تھی، اور جانے کتنی لگن سے بناتی تھی کہ وہ بھی بس اسی کے ہاتھ کی چائے مانگتا تھا۔ خان ناظر اپنی اس بیوی سے کہہ دو وہ اپنے گھر والوں کو اگر پیغام بھجوا رہی ہے صلح کے تو بھول جائے کہ وہ اپنی خوشی سے ونی کی ہوئی بیٹی سے دوبارہ مل سکیں گے۔ سردار خان یوسف ابھی مرا نہیں کہ سب منمانیاں کرنے لگے ہیں۔ آغا جان زنان خانے پہنچتے ہی دھاڑے، ان کی تیز آواز پر کچن میں کھڑی گل جان اور جوان بیٹوں کی ماں ہو کر بھی لرز کر رہ گئی تھی۔ سب وہاں جمع ہونے لگے۔ خان آزر نے بھی ایک متنفر نگاہ گل جان پر ڈالی تھی۔ آغا جان صبر کریں، گل بھابھی کیوں بھجوائیں گی پیغام، وہ خود آئے ہوں گے۔ خان زوار نے آگے ہو کر باپ کو غصہ کرنے سے روکنا چاہا۔ تم چپ رہو خان زوار، تمہیں اپنے معصوم بھائی کے قتل کا کبھی دکھ ہوا ہی نہیں تھا، تم نے تو ونی لینے سے بھی صاف انکار کر دیا تھا۔ مجھے صبر کے سبق مت پڑھاؤ۔ حاکم خان کے بیٹے نے ایک نہیں دو قتل کیے تھے، اپنی ماں کے موت بھول گئے ہو کیا، جو جوان بیٹے کی لاش دیکھتے ہی مر گئی تھی۔ خان یوسف کی آواز بری طرح کانپنے لگی۔ خانزادہ جو غصہ سے انہیں ٹوکنا چاہ رہا تھا، ان کی زرد پڑتی رنگت دیکھ کر بوکھلا گیا، تیزی سے آگے بڑھ کر انہیں سنبھالنے لگا۔ خان زوار بھی آگے بڑھے۔ وہ لوگ قاتل ہیں میرے بیٹے کے، خان بیگم کے، میں کیسے معاف کر دوں؟ آغا جان صوفے پر خانزادہ کے سہارے بیٹھتے اسے تھام کر رو پڑے۔ خان حضر گل جان پر چیخ رہے تھے۔ خان یاور تو نانا کے جانے کے بعد ہی حویلی سے نکل گیا تھا۔ داور بے بسی سے باپ کا رویہ دیکھ رہا تھا، جبکہ خانی بیگم اور خان زوار کی بیگم ثنا خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی۔ لڑکیاں کمروں میں دبک گئی تھیں۔ خانزادہ اپنے دادا کو سینے سے لگائے بے چارگی سے چپ کروا رہا تھا۔ ہر بار ایسا کچھ ہو جاتا تھا، وہ باپ کو روک سکتا تھا نہ دادا کو، اور گل جان ونی ہونے کی وجہ سے بنا قصور کے سزا کی حقدار ٹھہرتی۔ میں نہیں کر سکتی یہ فضول ڈھیر، اتنا ایٹیٹیوڈ دکھا رہا تھا وہ، روڈ ہو رہا تھا۔ پریان اگلے ہی دن انہیں صاف انکار کر گئی۔ وہ تینوں سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھیں۔ تو تم کیا سمجھی، لڑکی کی آواز سنتے ہی فلیٹ ہو جائے گا؟ بھائی اچھا خاصا لڑکا ہے، نخرہ تو کرے گا، اگر اتنا ایزی ہوتا تو ہم ڈیر کیوں دیتے تمہیں؟ ریما نے اس کی کم عقلی پر اسے سمجھایا۔ آج کل وہ اپنے ایگزامز کو لے کر بزی ہے، شاید اس لیے تھوڑا ڈسٹرب ہوگا، مگر محنت جاری رکھو۔ یاد رکھو تم نے بس پیسے ہی تو لینے ہیں۔ منال نے اسے دوبارہ سے ہمت دلائی۔
रिहान का सख्त मूड ऑफ हुआ। वो कैसे इन्हें तफसील बताए, कैसे इस लड़के ने माफ़ी तक मंगवा ली। ये बात खुद उसके लिए शर्मिंदगी का बायस थी, तभी छुपा गई। मनाल, अगर कभी वो इसी बात को लेकर मुझसे फ्री हुआ तो मैं इसे फेस टू फेस कभी मिली तो इसे कहना अनजान बंद कर रहे तो बेहतर है। वो पागल लड़की समझ रही थी, ऐसा कह देना काफ़ी होता है। इसे लगता था एक लड़का सामना होने पर इन बातों का हवाला नहीं देगा, पैसों का जिक्र नहीं करेगा। बेवकूफ़ थी वो। डोंट वरी, वो तो मुझ पर छोड़ दो। इनफैक्ट मैंने सोच लिया है, हम सब मिलकर इसके पास जाएंगी और पैसे लौटा देंगी। डेयर बी एंड पेड बी। इसके बाद कभी इससे मत मिलना, ये ज़रूरी भी नहीं। मनाल ने इसे तसल्ली दी तो वो काफ़ी हद तक रिलैक्स हुई। ये अच्छी बात थी। यार, मेरे दादा जान इस बार चाहते हैं मैं छुट्टियां इनके पास गुजारूं। बिल्कुल दिल नहीं मेरा वहां जाने को। मेरा मुंह बनाती अपना मसला ले आए, सब इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। परिहान ने कुछ सोच कर मैसेज लिखा। कल के लिए सॉरी, इससे पहले हमारे टकराव के लिए भी सॉरी, मेरे कांटेक्ट करने के लिए भी सॉरी। सॉरी फॉर एवरीथिंग। मैसेज सेंड करके मुंह बिगाड़ा। लो, अब इस इतनी सारी सॉरी की बिरयानी बनाकर ठूंस लो, चैन सुकून मिल जाएगा अब तो। लोफर इंसान। वो मैसेज भेजते गुस्से से बड़बड़ाने लगी। जवाब नहीं आया था, शायद वो देख नहीं पाया था या फिर इग्नोर कर रहा था। वो सारा दिन बार बार मैसेज चेक करती मगर नो रिस्पांस। शाम के वक्त जब वो घर पहुंची तो एक मैसेज आया हुआ था। इट्स ओके, बस इतना ही। वो हैरान हुई और गुस्सा भी। रीमा को कॉल मिलाई। आखिर बात कैसे शुरू करूं? क्या बस पैसे मांग लूं? डायरेक्ट क्या अजाब है रेम? वो चिढ़ गई। काम मान, इसे कह दो अकेली हूँ घर पर, डर लग रहा है, प्लीज थोड़ी देर बात करें। मुझे लगता है मेरे घर कोई घुसने की कोशिश कर रहा है। ये ऐसी बात है कि वो फौरन मुतवज्जा होगा, नखरा भी भूल जाएगा। रीमा के मशवरा पर वो चकरा गई मगर कॉल अटेंड करते ही इसने यही सब मैसेज लिखकर भेज दिया। आनी के साथ बातें करने लगी। पूर्वा कोचिंग सेंटर गई हुई थी। चाय पीने के दौरान उसे कॉल आ गई। वो नंबर देखकर इसका दिल धड़क उठा। झूठ बोलना और फिर झूठ को संभालना कितना मुश्किल था। ये कोई इस वक्त परिहान से पूछता। उसने कॉल अटेंड की। मिस परिहान, क्या आप ठीक हैं? आपको अगर कोई खौफ है तो आप अपनी फैमिली को बताइए, घर के किसी मर्द को बताएं, मैं क्या कर सकता हूँ? वो कॉल अटेंड होते ही बोला, उकताया हुआ लहजा आज कदरे फिक्रमंदी में डूबा हुआ था। वो इतनी जल्दी जाल में फंस गया, उसे यकीन नहीं आया था। जल्दी से उठकर कमरे में पहुंची थी। मैं, मेरे पेरेंट्स नहीं है, छोटी बहन है, वो इस वक्त कोचिंग गई है। किसे बताऊं? किसी अनजान से बात करने, झूठ बोलने और पकड़े जाने का खौफ इसे घबराहट में मुब्तला कर गया। इसकी आवाज़ में बेसाख्ता कपकपाहट पैदा हुई और लड़खड़ाते जुमले बावर कराने लगे, जैसे वो वाकई डरी हुई हो। कॉल पर मौजूद इंसान इस पर करने पर मजबूर हुआ। आप कहाँ रहती हैं? क्या मैं कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम कर दूं? कहें तो मैं आ जाऊं। वो पूरा पूरा जाल में फंस गया। परियान को शदीद शर्मिंदगी हुई। अच्छा इंसान था, फिक्रमंद हो गया था और वो ड्रामा कर रही थी, धोखा दे रही थी। एक पल को जी चाहा कॉल काट दे, माजरत कर ले और ये झूठ यहीं ख़त्म कर दे। मगर वो नहीं रुकी। नहीं, आप नहीं आए, मैं सबको यहाँ लोगों को क्या जवाब दूंगी? कौन है आप? वो वाकई गड़बड़ा गई। हाथ की मुट्ठी बनाई, मुंह पर रख गई। जमीर इस धोखा पर लान तान करने लगा। फिक्र मत करें, मैं कॉल पर हूँ। कुछ अनईजी फील करें तो बताएं, मैं पुलिस को भेज सकता हूँ। उसने तसल्ली दी और परिहान के पास कोई जवाब नहीं था। खामोश रही और वो भी खामोश हो गया। तो क्या वो वाकई बस कॉल पर है? सहारा देने के लिए था कि वो डरे नहीं। कितनी देर गुजर गई, वो कुछ नहीं बोला मगर कॉल चलती रही थी। सुने, आप बिजी तो नहीं हैं? आखिर परिहान को अजीब सा महसूस हुआ तो पूछ बैठी। आई एम, बट इट्स ओके, वो मसरूफ सी आवाज़ में बोला और फिर से खामोशी का तवील वक्फा। परिहान को बेचैनी महसूस होने लगी। कोई इंसान किसी अनजान के लिए इतनी परवाह कैसे जाहिर कर सकता है? वो बज़ाहिर शोख और फ्लर्टी सा लड़का इतना केयरिंग था। ना वो वक्त पास कर रहा था, ना स्वीट हो रहा था, मगर वो एक लड़की की मजबूरी में उसका साथ दे रहा था, एक काबिल इज्जत इंसान की तरह। ओके थैंक्स, अब कोई मसला नहीं। मेरी बहन आ गई और अंकल भी। वकार साहब और पूर्वा के आने पर वो बेसाख्ता इससे कह गई। ऐसे इंसान को डेयर के तौर पर भी धोखा देना बुरा लग रहा था। टेक केयर, वो दो लफ्ज़ कहकर कॉल काट गया। परिहान कितनी देर हाथ में मोबाइल लिए बैठी रह गई। अपिया पूर्वा इसके पास पहुंचकर पुकार रही थी। वो चौंकी और मुस्कुराकर उससे बैग ले लिया। मेला पाला टूटी। वो लाड से पूर्वा के गाल चूमती जा रही थी। पूर्वा ने मुश्किल उससे जान छुड़वाई। आप जानती हैं, मैं नेक्स्ट ईयर कॉलेज गर्ल बन जाऊंगी, मुझे बेबी जैसा ट्रीट करना छोड़ दें। वो अपनी पोनी झुलाकर बोलती नाक चढ़ा रही थी। परिहान इसे देखकर खिलखिलाई। वो वाकई बड़ी हो रही थी।
مگر پریان کو اب بھی بچی ہی لگتی تھی۔ وہ بڑی بہن سے زیادہ ماں تھی پوروا کے لیے، اور ماؤں کے لیے بچے کبھی بڑے نہیں ہوتے۔ اگلے ہی کچھ لمحات میں وہ سب بلائے پوروا کے لیے سینڈوچ اور چائے لے کر اس کے پاس بیٹھی تھی، اور کچھ وقت پہلے اپنی بہن کو اپنے بڑے ہو جانے کی اطلاع دینے والی پوروا کسی بچے کی طرح پونی جھلا کر چمکتی آنکھوں سے پورے دن کی روداد سنا رہی تھی۔ خان حویلی میں حاکم خان کی آمد کے بعد پھر سے فضا میں سوگواری رچ بس گئی تھی۔ آج تیسرا دن تھا۔ آغا جان کی طبیعت خراب تھی، گم سم سے ہو رہی تھی۔ گل جان کو بات بات پر طنز اور نفرت بھرے جملے سننے کو مل رہے تھے۔ داور اور یاور کمزور ڈھال بنے ماں کو بچانے کی کوشش میں ہر بار بات بدل دیتے یا ماں کو سائڈ پر کر دیتے تھے۔ ایک لمبے عرصے کے بعد جوان دو بیٹوں کی ماں ہونے کا ایک فائدہ وہ یہ ہوا تھا کہ اب خانی بیگم انہیں نظر انداز کرتی تھی، نہ دوستی پالی نہ نفرت قائم رکھی۔ مگر خان یوسف اور خان عاذر آج بھی ان پر چیختے تھے۔ ایسے میں خانزادہ تھا جس نے ہمیشہ کی طرح اس ماحول کا اثر زیادہ لیا تھا۔ اس وقت بھی دل گرفتہ سا آغا جان کے سرہانے بیٹھا تھا۔ میرے رشتہ کی بات حاکم خان کو ٹالنے کے لیے کہی تھی یا یہ سچ ہے؟ وہ آغا جان کے ذرا سنبھلتے ہی ماتھے پر بل ڈالے سوال کر رہا تھا۔ وہ مسکرائے۔ سچ ہے، اور تمہارے لیے کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں چنی؟ خاندانی اور مجھ سے کب پوچھنے والے تھے، یا پھر بس مجھے نکاح کے وقت اطلاع دی جاتی؟ اس نے ان کی بات درمیان میں ہی ٹوک دی۔ داور اور یاور نے پریشانی سے اسے بھڑکتے دیکھا۔ اسی میں ہمت تھی خان یوسف کی بات کاٹنے کی۔ وقت آنے پر پوچھ بھی لیتا، بتا بھی دیتا، جیسے ان دو کی خاندانی اور اچھی بیویاں آئی ہیں۔ میں نے یہ فیصلہ تب ہی کر لیا تھا جب خان موسیٰ نے وہ حرکت کر کے علاقہ میں ہماری ناک کٹوا دی۔ خیر، مجھے یقین ہے تمہیں میرے فیصلے سے اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ موسیٰ کا ذکر کرتے سر جھٹک گئے اور مسکرا کر اپنی بات مکمل کی۔ موسیٰ نے جو بھی کیا میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں آغا جان۔ میں آپ کے فیصلہ کو بھی تب مانوں گا اگر میرا دل راضی ہوا تو۔ میرے ساتھ زبردستی کو سوچیے گا بھی نہیں۔ وہ ان کی دوائیوں کا جائزہ لینے کے بہانے نظریں چراتا دو ٹوک لہجہ میں بولا۔ خان یوسف نے بے چارگی سے اسے دیکھا۔ یار، تمہارا دل راضی ہو جائے گا، تم ملے ہی کہاں ہو لڑکی سے ابھی؟ بلکہ آغا جان اس کی شادی کر ہی دیں اب۔ داور نے شرارت سے بولتے ہوئے بات کو سنجیدگی میں جانے سے روکا تھا۔ آغا جان تو اس کی شادی کی بات پر ہی پرجوش سے ہو گئے۔ جی ہاں، اس گھر میں کوئی رونق ہو، موسیٰ بھی شاید لوٹ آئے اس بہانے۔ یاور کی بات پر آغا جان نے افسردگی سے سر اس بات میں ہلایا۔ موسیٰ کے بلانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا پتہ ہو وہ کہاں ہے۔ مجھے بنا سوچے سمجھے شادی نہیں کرنی۔ وہ ان کی خوشیوں پر آرام سے پانی پھیرتا بولا۔ خان زوار کی طرح شہری اور پڑھی لکھی لڑکی لانا چاہتے ہو، یا پھر موسیٰ کی طرح مرضی کرنے کی چاہ میں نادانی کر کے ساری عمر کے لیے منہ چھپانا چاہتے ہو؟ یاد رکھنا خانزادہ، تم میری سرداری اور اس حویلی کے وارث ہو۔ تمہاری ہر غلطی سر آنکھوں پر، لیکن اپنے آغا جان کو مایوس مت کرنا۔ میں تمہاری زندگی کی بربادی نہیں دیکھ سکوں گا۔ خان یوسف تڑپتے لہجے میں بولتے جذباتی وار کرنے لگے۔ خانزادہ جھنجھلا گیا۔ اس وقت وہ آغا جان اور خانزادہ کی بحث کو مسکرا کر انجوائے کرتے بڑے بھائیوں کے سامنے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا انکار کی صورت میں آغا جان اس کی برتری ظاہر کریں گے اور یہ بات ان دونوں کو ہرٹ کرے گی۔ خان یوسف کے 3 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے خان یاسر کی ایک بار لڑائی حاکم خان کے بیٹے ایوب کے ساتھ ہوئی۔ دونوں جوان تھے، طیش میں ایک دوسرے پر گولی چلائی۔ ایوب خان کا نشانہ دل پر لگا، جبکہ خان یاسر کا نشانہ چوک گیا تھا۔ جوان قتل ہو گیا، جرگہ بٹھایا گیا اور خون کے بدلے ونی میں حاکم خان کی چھوٹی بیٹی گل جان مانگ لی گئی۔ خان زوار نے ونی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ وہ جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے وہ شہری لڑکی ان رسم و رواج کو نہیں مانتی تھی۔ وہ خان زوار کے ساتھ دوسری شادی کبھی نہ کرتی۔ مجبوراً خان عاذر کے نکاح میں گل جان آئی تھی۔ کچھ ہی وقت بعد زوار کی شادی ثنا بیگم سے، جبکہ خان عاذر کی شادی خان یوسف کی اپنی بھتیجی خانی بیگم سے ہو گئی۔ خان زوار کی پہلی بیٹی ہوئی تھی۔ خانی بیگم کے ہاں بھی پہلی بیٹی ہوئی، جبکہ گل جان نے پہلا بیٹا پیدا کیا، خان یاور، اور ایک ہی سال بعد دوسرا بیٹا خان داور پیدا ہوا۔ آغا جان کو وارث مل گیا تھا، مگر ونی کے بیٹوں کو وارث کے طور پر قبول کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ اور پھر کئی منتوں اور مرادوں سے ثنا بیگم اور خانی بیگم کے ہاں ایک ساتھ بیٹے ہوئے تھے۔ موسیٰ اور خانزادہ میں چند ماہ کا فرق تھا۔ موسیٰ بڑا تھا۔ آغا جان کو اپنی بھتیجی خانی بیگم کا بیٹا خانزادہ شروع سے ہی عزیز تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ فرق کرتے تھے یا باقی سب کو پیار نہیں کرتے تھے،
مگر ہمیشہ سے ہی خانزادہ کا جو مقام ان کے دل میں تھا وہ کسی کا نہیں ہو سکا، اور اس بات کا اظہار وہ اکثر سر عام کر جاتے تھے اور کسی کو برا نہیں لگتا تھا، مگر خود خانزادہ کو یہ بات پریشان کرتی تھی، اور لڑکے ہونے کے باوجود خان یوسف ہر خواہش ہر حسرت اسی کے وجود سے پوری کرتے تھے، جس کی وجہ سے اسے وہ بھی کرنا پڑ جاتا جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ اس وقت وہ موسیٰ کے ذکر پر اٹھ کر کمرے میں آ گیا۔ آغا جان نے تعصب سے اسے جاتے دیکھا۔ سب حویلی والے ان دونوں کی دوستی اور موسیٰ کے حویلی چھوڑ کر جانے کے بعد خانزادہ کی اداسی کے بارے میں جانتے تھے۔ وہ لوگ بھی کہاں خوش تھے۔ موسیٰ کا اچانک غائب ہو جانا سب کے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث تھا۔ خان یاور آغا جان سے نئی فصل کا حساب کتاب ڈسکس کرنے لگا۔ داور وہیں خاموش بیٹھا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر خانزادہ نے سائیڈ ٹیبل پر پڑی تصویر اٹھا کر دیکھی۔ دو شرارتی مسکراہٹ لیے اونچے لمبے پٹھان لڑکے ایک دوسرے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کھڑے تھے۔ آنکھوں کا رنگ ایک جیسا نیلگوں مائل تھا مگر نقوش الگ تھے۔ موسیٰ لوٹ آؤ اب تو، کیا 3 سال کم ہے سنبھلنے کے لیے؟ وہ تصویر میں اپنے ساتھ کھڑے لڑکے سے مخاطب ہوا۔ آنکھوں میں نمی بھر آئی۔ 3 سال پہلے اپنی جنونی اور شدت بھری محبت کی وجہ سے وہ اپنی ہی زندگی کی رونق چھین چکا تھا۔ پھر جب بے سکونی نے کہیں ٹکنے نہیں دیا تو سکون کی طلب نے اپنی یادوں سے پیچھا چھڑوا کر وہ حویلی چھوڑ کر کہاں گیا کوئی نہیں جانتا تھا۔ عیسیٰ لیپ ٹاپ کی سکرین پر نظریں گاڑے مصروف بیٹھا تھا۔ انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر بنا رکے چل رہی تھیں۔ اچانک کال آنے لگی تو اس نے کان میں لگے ایئر پیس انگلی ٹچ کرتے یس کی۔ عیسیٰ کہاں ہو؟ آؤ یار چل کرتے ہیں۔ جیسے ریس کی بیٹ لگانے والا ہوں۔ اس کے دوست حسن کی پرجوش آواز ایئر پیس سے گونجی تو اس نے منہ بنایا۔ میری اسائنمنٹ رہتی ہے، یہ تیرا باپ بنائے گا؟ عیسیٰ نے اپنی مقصود بدزبانی کا مظاہرہ کیا۔ حسن سمجھ گیا آج وہ پھر کام میں پھنسا ہونے کی وجہ سے بیزار ہو رہا ہے۔ اس کی نظریں اب بھی سکرین پر جمی تھی، انگلیوں کی حرکت بھی بدستور اسی رفتار سے چل رہی تھی۔ یار کل سنڈے ہے، پورا دن ہے، منڈے کو سبمٹ کروانا ہے، ہم نے بھی نہیں بنائی۔ حسن نے اسے ریلیکس کرنا چاہا، اس کے بغیر مزہ جو نہیں آتا۔ کل گھر جاؤں گا، پچھلے 2 ہفتوں سے گھر نہیں گیا، اب تو آغا جان کو ڈر لگنے لگا ہے کہ شادی کر بیٹھا ہوں۔ وہ آغا جان کی بات کرتے ہوئے مسکرایا تھا۔ کام آن، ابھی سے شادی، اور وہ بھی تم؟ مجھے تو لگتا ہے تمہاری لائف ایڈونچرز میں ہی گزر جائے گی، شادی نہیں کرو گے کبھی؟ حسن کی بات پر اس نے مسکراہٹ دبائی۔ دوست سے بہتر باقی دنیا میں کوئی آپ کو نہیں پہچان سکتا۔ جانے دو، ابھی شادیوں میں کچھ نہیں رکھا، نہ ہی آج کل لڑکیاں محبتوں کے قابل ہوتی ہیں۔ اس نے سرد سے لہجے میں کہتے ہوئے سر جھٹکا۔ ایسی باتوں پر اکثر موسیٰ کی مثال اس پر بہت پڑتی تھی۔ موسیٰ کا خیال آتے ہی وہ اداس ہوا۔ لیو دا ٹاپک، تم آ رہے ہو یا نہیں؟ اٹس سیٹرڈے نائٹ، اپنا کام تو تم سنڈے نائٹ بھی کر سکتے ہو۔ حسن ہر حال میں اسے منانے کی کوشش میں تھا۔ یار تم لوگ جان چھوڑو میری، کچھ خود بھی کر لیا کرو، مجھ سے تو ایک بار مقابلہ کرتے ہوئے تم جیت گئے تھے، خود کرو اس بار بھی۔ وہ ذہن بٹ جانے پر بدمزہ ہوتا ناک چڑھا کر اس پر چڑھ دوڑا۔ پلیز عیسیٰ آ جاؤ، جیز نے نیو لیمبرگینی لی ہے، تیسرا دن ہے، اس کے شو آف نے دماغ کی دہی کر دی ہے۔ وہ اپنا منہ تبھی گول کرے گا جب اسے ایک بار اچھی خاصی ذلالت والی ہار دیں گے۔ آ جا یار۔ اس بار موسیٰ موبائل جھپٹ کر احمد نے بات کی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا رو رو کر عیسیٰ کا دل پگھلا دے۔ پتہ نہیں کون سی منحوس گھڑی میں تم دو میرے پلے پڑے تھے۔ تم دونوں کا بس چلے تو شادی بھی مجھ سے ہی کر لو، تاکہ ساری زندگی تمہاری ان فضول شوخیوں کو پورا کرتے گزارو۔